सॉरी परी, मैं मजाक कर रहा था। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करते माजरत करने लगा, मगर वो झंझलाती हुई ज़ोर ज़ोर से अलमारी के पट खोल बंद करती रही। अच्छी लड़की हो, तैयार होकर लॉबी में आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो परी ने किन अखियों से उसे देखा। उसने लिबास तब्दील कर लिया था। शर्ट की आस्तीनें आधी मगर रंग स्याह था और ऊपर सफ़ेद टूरिस्ट जैकेट, गर्दन के गिर्द बिल्कुल सुर्ख मफलर। राइट बॉस, इरसा ने ताबेदारी दिखाई। वह मुस्कुराते हुए एक निगाह परिशा पर डाली और बाहर निकल गया। उफ कहते हुए कुलस कर रह गई। इन 15 मिनट में परिशा ने कोई 200 दफ़ा इन दोनों को ज़रूर प्रोग्राम बनाना था कहकर तुमने इसके साथ सुनाया था। निशा ढीठ बनी सुनती रही। इरसा को अलबत्ता हैरत हुई थी। ये परिशा आपे की कोई लड़ाई हुई है अफक भाई से? वो तो इतने केयरिंग और स्वीट हैं। ये एक सदियों की दास्तान है, तुम्हें एक शाम में समझ नहीं आ सकती, निशा ने आह भर कर कहा। हेयर ब्रश करते परिशा के हाथ एक लम्हे को थमे थे। वो अंदर से कांप कर रह गई। पलट कर शाकी नज़र निशा पर डाली और दूसरी अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी पर। निशा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। इरसा के सर से सब कुछ गुजर गया था। वो पैर पटक कर बाथरूम में चली गई। निशा के बाद वो अमूमन माना नहीं करती थी, मगर अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। निशा और इरसा चली जाती तो इसने भला क्या कसूर किया था जो वो अकेली छोटे से कमरे में बैठी रहती। यूँ भी उफक के साथ मार्केट जाना इसे बुरा नहीं लग रहा था, अलबत्ता यूँ जाहिर करना वो अपना फ़र्ज समझती थी। पार्किंग एरिया में खड़ी टूर कंपनी के बस के साथ टेक लगाए खड़ा उफक उनका इंतज़ार कर रहा था। इन्हें देखकर सीधा हो गया। एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता कर लिया था। पी कैप अभी भी इसके सर पर थी। कैंट चलते हैं, यहाँ से बहुत करीब है। इनके रहनुमाई करते हुए वो होटल से पार्किंग एरिया से नीचे सड़क तक जाती ढलान से उतर रहा था। तुम तुर्की से आए हो या सूबा सरहद से? निशा को इसका पेशावर और इर्द गिर्द की मालूमात हैरान करती थी। वो बेख्तियार हंस पड़ा। बस पिछली दफ़ा इधर आया था तो खासे दिन यहाँ गुजारे थे, इसलिए आइडिया हो गया है। पिछली दफ़ा कब आए थे? 2 साल पहले। वो लोग ढलान उतर कर नीचे सड़क पर आ चुके थे। सड़क अच्छी खासी खुली थी, मगर फलों की रेहड़ियों और ख्वांचा फरोशों की बाहमी तावन से अब बहुत तंग हो चुकी थी। इस जगह होटल्स थे या पीसीओ। 2 साल पहले क्या सैरो सेहत के लिए आए थे? रेडियो से दोनों तरफ से गहरी सड़क पर रास्ता बनाकर चलना बहुत मुश्किल था। फिर भी वो बहुत ध्यान से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, सैरो सेहत के लिए। और बोलते बोलते वो एकदम खामोश हो गया। और बस कुछ काम था, वो साफ टाल गया था। निशा अखलाकियात से इतनी तो आगाह थी कि अगर वो टाल रहा था तो वो इस काम की तफसील ना पूछती। उफक ने टैक्सी रोकी। टैक्सी वाला अंग्रेज़ी से नाबल्द था, सो किराए का मामला निशा ने ही तय किया। कैंट की खूबसूरत दुकानों के बाहर आहिस्तगी से चलते हुए वो चारों खासी देर तक शॉपिंग करते रहे। फिर इरसा इनको छोड़कर सईद बुक बैंक की तरफ चली गई। वो तीनों एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गए। ये इत्तेफाक ही था कि जब निशा मुख्तलिफ इयररिंग्स देख रही थी तो अपनी ढीली पोनी को कसते हुए परिशा के बालों का जकड़ा रबर बैंड टूट गया। इसके बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिर गए। निशी, तुम्हारे पास कोई कैचर है? अपने लंबे लेयर्स में कटे बालों को संभालती वो परेशानी से निशा से बोली। अपना खरीदते तुम्हें मौत पड़ती है? वो बहुत मसरूफ़ थी, सो खट से बोली। दफ़ा हो जाओ। वो बुड़बुड़ाते हुए सामने शो केस पर पड़ी बास्केट में रखे कैचर्स और पोनियाँ देखने लगी। ये कैसा है? इसने चौंक कर सर उठाया। उफक हाथ में एक कैचर लिए से देख रहा था। इसने नज़रें झुकाकर कैचर को देखा। वो सिल्वर कलर का था। इसके एक तरफ गोल बड़ा सा फिरोज़ी रंग का पत्थर
جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلا دو رنگا پتھر جڑا تھا۔ اچھا ہے، اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ افق نے وہ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر گیا۔ وہ گھبرا کر جھکی اور کیچر اٹھا لیا۔ اس کے دورنگے پھول کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لکیر پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی، پھر اسے نظر انداز کر کے سیلز مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھا دیے۔ سوری، یہ میں خود خریدوں گی، اس نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم مجھے بھی کوئی چیز گفٹ کرو گی۔ میں گفٹس نہ لیتی ہوں نہ دیتی ہوں۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بضد تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلز مین کو تھمائے۔ خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آ گئی۔ ارسا کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈز روشن تھے۔ رات کے کھانے کے لیے تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورنٹ لے چلوں؟ وہ ان کے دائیں طرف جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پیسی؟ ارسا نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ، باسی اور پھیکے کھانوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہترین ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں سے ٹیکسی گزارتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے آیا جہاں بے تحاشا تیسرے درجے کے ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزے کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ انہیں نمک منڈی لے آیا تھا۔ پریشے کو حیرت ہوئی، وہ اس کے ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ نمک منڈی، نمک والی کڑاہی کھا کر جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو نشا نے بے اختیار پوچھ لیا، تم اگر ان جگہوں پر اتنی دفعہ گھوم چکے ہو تو پھر اب کیوں ادھر آئے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی، اچھے بھلے ہم جولائی میں ہی راکا پوشی کلائمب شروع کر دیتے، خام خواہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں افق بائی کو اچانک ان علاقوں کا وزٹ کرنے کا خیال کیوں آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹ لائے۔ ارسا بے اختیار بول اٹھی۔ افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر رطب اللسان تھی۔ میں نے اتنا سافٹ، نائس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور نہیں تو کیا، جتنی معلومات ان علاقوں کے متعلق انہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت کامیاب سفر نامہ نگار بن سکتے ہیں۔ رہنے دو ارسا۔ وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی، قدرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک سے آ کر معلومات اس لیے اکٹھی نہیں کرتے کہ علمی دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھائیں گے، بلکہ اگر تم ان گوروں کے سفر نامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہو کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں۔ ہمیں جاہل، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہاری یہ افق ارسلان بھی ترکی جا کر یہی کام کریں گے۔ سفر نامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب اور سہولیات سے نابلد ہے، یہاں کتنی گندگی اور بدنظمی ہے۔ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، بس پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساکت رہ گئی۔ افق لب بھنچے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں شب بخیر کہنے آیا تھا، اور چونکہ وہ ارسا کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ یکدم تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور ارسا نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی۔ احساس تو اسے بھی تھا، اندر سے وہ بہت پشیمان اور بے چین بھی تھی، مگر خاموشی سے لیٹ گئی۔ تمہارے پیسے؟ نشا نے اس کے سائڈ ٹیبل پر 250 روپے رکھے تو اس نے تکیہ چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس جیولری والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا تم نے اسے دیے ہیں۔ تم اس وقت ارسا سے بات کر رہی تھی، میں دینا بھول گئی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا، اس کی قیمت ادا اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 250 روپے
اسی وقت اس کے منہ پر مار آتی، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا، اور پھر جو کچھ وہ کر چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیسے اس نے پرس میں رکھ لیے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے راستے میں آ جاتا۔ چوتھی چوٹی، پیر، 25 جولائی 2005۔ پوری رات بے چین و مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی۔ دن چڑھ چکا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعاعیں جو کھڑکیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں تپش پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے کسن مندی سے کروٹ بدلی۔ نشا اور ارسا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ بغیر کسی صبح بخیر کے؟ اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں کو مخاطب کیا۔ صبح سے 110 آوازیں دے چکی ہوں کہ اٹھ جاؤ، مگر تم پتہ نہیں کون سے اضطراب میں سو رہی تھی۔ ابھی ارسا تم پر پانی پھینکنے لگی تھی۔ وہاں سے بھی جواب طرز سے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ان کی بہن کی شادی عید کے بعد تھی، تو وہ اس کو گفٹ کرنے کے لیے کوئی کراکری یا الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتی تھی۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ باہر نکلے تو پریشے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اسے بے اختیار اپنی رات والی حرکت یاد آئی تھی۔ شرمندگی ورمندگی نہیں ہے مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے، پر ملے تو نہ۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سنو ارسا، کون کون جا رہا ہے حیات آباد؟ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف جاتے ہوئے اس نے ارسا کو مخاطب کیا۔ ہم سب۔ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ ارسا اور نشا کے ارادے بتانے والے بھی نہیں تھے، سو وہ خاموش ہی رہی۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شیلا اور نشا کے دکانداروں سے بحث سن کر ہی وہ اکتا گئی۔ شہلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا، مگر وہ 8,000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ تھوڑی آ رہی ہوں تمہاری دکان پر۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اور شہلا حیات آباد دوسری دفعہ آئے تھے۔ باجی ہم سے قسم لے لو یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں اس سے کم کوئی بھی نہیں دے گا۔ خالص جاپان کا مال ہے اور باقی لوگ مارکیٹ میں چائنا کا مال رکھتا ہے۔ وہ 18-19 سال کا گورا چٹا لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی داڑھی تھی۔ شہلا نے ڈنر سیٹ 6,000 میں خریدا، دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3,000 میں مل رہا تھا۔ مگر پریشے کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور افغانستان سے آنے والا اسمگل شدہ مال تھا۔ وہ حیات آباد کے پٹھانوں اور سکھ دکانداروں سے خاصی بور ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تب تک افق کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ ارسا اور نشا اس کے بارے میں منہ سے کچھ پھوٹیں گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ بے حد تھکاوٹ کے باوجود بھی پری نہ سو سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئے، کدھر چلا گیا تھا؟ شاید واپس؟ یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ نہیں، میں تو ندا آپا سے۔ اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا اور ارسا اسے پشاور کے مشہور جلیل کے چپل کباب کھلانے لے گئی۔ افق کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس پر ایک بے نام سی اداسی طاری تھی۔ جو ایک دن بعد ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ لان کے طرز کے سبز گھاس سے ڈھکے قطع اراضی کے چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس رکھی تھی اور یہ مدھم مدھم سی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے تو بتا دو، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اس نے چونک کر نشا اور وردی والے ویٹر کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک سے سن بھی نہ پائی تھی کہ ارسا اور نشا نے کیا آرڈر کیا تھا۔ سجی اور شاید چپل کباب۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا تھا۔
معاف کرنا لڑکیوں میں ہرگز دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے راستے میں ایک دلچسپ آدمی جو کسی زمانے کا پورٹر تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہت معذرت۔ نہایت عجلت میں ہمیشہ کی طرح بشاش لہجے میں کہتے ہوئے اس دراز قد اور ستواں ناک والے ترک سیاح نے ارسا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو تو پریشے کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا، دوسرے ہی لمحے وہ شانت ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا کوئی گمشدہ حصہ واپس مل گیا۔ وہ آ گیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ احساس ہی اسے سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اتنی پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ارسا نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے کہ پریشے کے بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے ارسا بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اسے اس پورٹر سے معلوم ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کے پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا۔ اب تک اس نے رخ سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا۔ پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا تھا۔ ایک آدمی 15,000 کا قالین بیچ رہا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے 1500 میں دے دو کہا، اور کیا تم یقین کرو گے وہ بولا کہ ہاں لے لو۔ میرے خدایا! افق کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بہت دھیان سے باتیں سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ بات کرتا تھا اور رکھائی برتتی تھی۔ اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بے چین ہو رہی تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا، نظر سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا۔ گرے شرٹ کے آستینے کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، کیپ میں بھورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورنٹ کے لیے کہا تھا کیونکہ ان کے چپلی کباب کے ساتھ ان کے نان زیادہ پسند ہیں۔ سفید، بے حد سفید آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں نکالتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا۔ وہی لا علم تھی۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی، ساتھ ساتھ روشن اور سنی کا رویہ یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا۔ بلی نے جھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر یہ وہ والا نہیں تھا، ارسا کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہیں، بہرحال یہ جلیل اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں؟ ایک کوہ پیما کے لیے یہ خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کے مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ ہمارے بغیر بور تو ہوئے ہوں گے نا؟ قطعاً نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ کر آیا ہوں، اور میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو 2 لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی۔ اس نے 3 کے بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لیے؟ ہاں، اور مچھلی بھی؟ اوہو ارسا، میں بچہ نہیں ہوں، پچھلے 14 سال سے کوہ پیمائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے، انشاءاللہ ہم راکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔